अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। मैं लाई हूँ जुर्म मोहब्बत तहरीर तूबा कामरान किस्त नंबर 18। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पर आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले पढ़ने और सुनने को मिल सकें। जुर्म मोहब्बत तहरीर तूबा कामरान किस्त नंबर 18। मिनहाज सिकंदर के पास चला गया था। वहाँ उसका सूटकेस, वीज़ा, पासपोर्ट, हर चीज़ सामने रखी हुई थी। ये तुम्हारा सामान रेडी है, तुम्हें मैं दुबई भिजवा रहा हूँ। और मैंने उस गैंग के लीडर से भी बात कर ली, वो अपने आदमियों को भेज देगा। मैंने उनको दूसरे ठिकाने पर बुलाया है, तुम बच्चों को लेकर जल्दी आओ। सिकंदर उसको देखकर तफसील से बताते हुए ताकीद करने लगा। हाँ, मैं थोड़ी देर तक जाऊँगा वापस। उसने रुक रुक कर अपनी बात मुकम्मल की। उसका दिल कर्ब से फट रहा था। अपने जिगर के गोशों को इस तरह किसी और के हवाले कर देना कब आसान था। जल्दी चले जाओ, वो लोग 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। और हाँ, मैंने बच्चों की कीमत 4 करोड़ तय की है। वो मान गया आराम से। अपने आदमियों को पैसे लेकर भेजेगा, मैं उसमें से अपना सारा पैसा लेकर बाकी तुम्हें दे दूँगा। तुम दुबई जाकर कोई काम शुरू कर लेना। उसने सिकंदर की बात पे खाली खाली आंखों से उसकी तरफ देखा, जो ऐसा लग रहा था जैसे उसके बच्चों के सौदे की नहीं बल्कि किसी घर या बंगले के सौदे की बात कर रहा हो। हाँ, वो उनकी माँ काम पे चली जाए फिर जाऊँगा। उसके लहजे में चट्टानों की सी सख्ती थी। उसकी बात समझकर सिकंदर सर हिला गया। मिनहाज वहीं बैठकर बेबसी से इंतज़ार करने लगा। बार बार घड़ी पर नज़र दौड़ा रहा था। जब उसको यकीन हो गया कि तहमीना कामों पे जा चुकी होगी तो जाने के लिए उठ गया। मैं जा रहा हूँ, सर्द लहजे में बोलकर वो बाहर जाने लगा जब सिकंदर की आवाज़ उसकी समाज से टकराई। सजावल के साथ गाड़ी में जाओ, वो उनको मेरे दूसरे ठिकाने पर छोड़कर तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ देगा। उसने बोलकर सजावल को इशारा किया। उसका इशारा पाते ही वो सर को जुम्बिश देता बाहर की जानिब बढ़ गया। ठीक है, वो भी तायीद करता सजावल के हमरा हो लिया। लंबी राहदारी उबूर करके दोनों पोर्च में आ चुके थे, जहाँ सजावल गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बैठ गया था। मिनहाज भी फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलकर बैठ चुका था। उसके बैठते ही सजावल गाड़ी स्टार्ट करके लोहे का आहीनी गेट उबूर कर गया। पूरा रास्ता खामोशी से कट रहा था। सजावल गाड़ी चलाते हुए कनखियों से उस पर नज़र डाल रहा था, मगर वो सामने की तरफ देखते हुए किसी गहरी सोच में गुम था। वो इतनी गहरी सोच में गुम था कि उसको खबर भी ना हो सकी कब सजावल ने उसके घर के पास गाड़ी लाकर रोकी। घर आ गया है। सजावल ने उसका बाजू धीरे से हिलाया, जिस पे चौंक कर वो उसको देखने लगा। घर? सजावल ने उंगली के इशारे से उसके घर की तरफ इशारा किया। वो सर हिलाकर गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उतर गया। सजावल भी उतर चुका था। मिनहाज पत्थर होते कदम उठाता अपने घर की जानिब बढ़ गया। एक चाबी उसके पास होती थी और एक तहमीना के पास। उसने अपने पास मौजूद दूसरी चाबी से घर का ताला खोला और अंदर दाखिल हो गया। बाबा, आप आ गए? दोनों बच्चे खेलने में मगन थे जब बाप को आता देखकर फहाद बोला, चलो आप लोग उठो, मेरे साथ जाना है। उसने दोनों को हाथ के इशारे से उठने का कहा। कहाँ जाना है बाबा? आपके अम्मार ने पूछा। बस एक जगह जाना है, जल्दी करो, देर हो रही है। वो बहुत उजलत में कहता अम्मार को खड़ा कर चुका था। बाबा, मामा को बता दिया? फहाद ने याद दिलाया। हाँ, उनसे बात कर ली मैंने। अब जल्दी चलो, बाहर गाड़ी खड़ी है। उसने नज़र चुराते हुए फिर जल्दी की। दोनों बच्चे अपना गेम अधूरा छोड़कर अपनी जूनियाँ पहनते बाप के हमरा चलते हुए दरवाजे से बाहर आ गए, जहाँ सिकंदर की बड़ी सी गाड़ी खड़ी हुई थी। इससे पहले कि वो कुछ कहते या पूछते, सजावल ने बरक़ रफ्तारी से उनके पीछे आकर क्लोरोफार्म से भीगा रुमाल उनके मुंह पर रख दिया। वो दोनों थोड़ी सी मुज़ाहमत के बाद बेहोश होकर उसकी बाहों में झूल गए। ये क्या किया? मिनहाज इस सारी सिचुएशन को देखकर बुखला गया। कोबरा का हुक्म था ऐसे लाना, वरना मुमकिन था तुम्हारे बच्चे होशमंदी में तुम्हें खुद से दूर जाता देख नहीं पाते। वो फहाद को गोद में उठाकर अब गाड़ी में डाल रहा था, जबकि मिनहाज हवन्नकों की तरह ये सब देख रहा था। फहाद को लिटाकर वो वापस आया और अब अम्मार को उठाने लगा तो मिनहाज आगे बढ़ाया। रहने दो, मैं उठाता हूँ। अपने मासूम बच्चे को गोद में उठाते हुए उसकी आंखें नम हो गईं। उसने गोद में उठाए बेहोश अम्मार के माथे पर बोसा दिया, फिर उसको भी गाड़ी की पिछली सीट पर लिटाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। अब वो वापस आगे आकर बैठ चुका था। सफ़र एक बार फिर शुरू हो गया। सजावल गाड़ी चलाता सिकंदर के दूसरे अड्डे पे पहुंच गया था, जहां सिकंदर ड्राइवर के साथ पहले ही पहुंच चुका था। वहां वो आदमी भी मौजूद थे जो इस गैंग के थे जिन्होंने उसके बच्चों का सौदा किया था। सजावल ने गाड़ी रोक दी।
سب سے پہلے منہاج اترا۔ اس نے پیچھے سیٹ کا دروازہ کھول کر عمار کو گود میں اٹھا لیا۔ سجاول آگے بڑھ کے فہد کو گود میں اٹھا چکا تھا۔ دونوں آگے پیچھے اندر داخل ہوئے۔ لو، آ گئی تمہاری امانت۔ سکندر ان کو آتا دیکھ کر ایک دم جوش سے ان آدمیوں سے مخاطب ہوا۔ یہ دیکھ لو، پورے 4 کروڑ ہیں۔ چلو ہم چلتے ہیں اپنی امانت لے کر۔ وہ بیگ شیشے کی بنی میز پر رکھ کر اٹھ کر آگے بڑھائے اور منہاج کی باہوں میں بھرے عمار کو لینے لگے۔ 1 منٹ! وہ ایک دم زور سے چیخا، جس سے وہ ٹھٹک کر رک گئے۔ منہاج نے زمین پہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنی باہوں میں بھرے عمار کو خود سے لپٹا لیا۔ آنسو روانی کے ساتھ اس کے گالوں پہ بہہ جا رہے تھے۔ اس کو خود سے الگ کر کے بے تحاشا اس کے چہرے کو چومنے لگا، پھر اس بے ہوش بچے کو لیے کھڑا ہوا اور مڑ کر سجاول کی باہوں میں بھرے فہد کو بھی خود سے لپٹا کر بے تحاشا چومنے لگا۔ یہ تو اس کی پہلی اولاد تھی۔ کتنا خوش ہوئے تھے وہ دونوں اپنی پہلی اولاد کا سن کر، اور اب کیا حالات آ گئے تھے، وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ بس کرو، ہمیں دیر ہو رہی ہے، ایک آدمی بیزاری سے بولا۔ منہاج، دے دو میری امانت۔ سکندر نے آگے بڑھ کے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ اس نے آنسوؤں سے لبریز آنکھیں لیے اس کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کرب تھا، التجا تھی، جیسے کہہ رہا ہو، مت کرو ایسا میرے بچوں کے ساتھ، ان کی ماں جیتے جی مر جائے گی۔ سکندر اس کی آنکھوں سے نظر چراتا سجاول کو اشارہ کرنے لگا۔ اس کے اشارے پہ وہ آگے آیا اور باری باری اس کی باہوں سے دونوں کو اٹھا کر ان آدمیوں کے حوالے کر دیا۔ منہاج ان کو جاتا دیکھ کر تیزی سے اٹھ کر ان کے پیچھے جانے لگا، جس کو سکندر نے روک کر ناکام بنا دیا۔ سکو بھائی، روک لو ان کو، وہ میرے بچوں کو لے جا رہے ہیں۔ وہ بولتا ہوا اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہا تھا۔ سودا ہوا ہے ہمارا، فری میں نہیں حوالے کیے ہم نے بچے، سکندر سپاٹ لہجے میں کہہ کر اس وقت منہاج کو سپاک لگا۔ اس کا ہاتھ چھوڑ کر وہ شیشے کی بنی میز کی طرف آیا، وہاں پہ رکھا بیگ کھول کر اس میں سے 5-5 ہزار کی نوٹوں کی گڈیاں نکالیں۔ ایک نظر ان پہ ڈال کے اس نے کچھ گڈیاں دوسرے بریف کیس میں ڈال کے منہاج کی جانب بڑھائی، جو سکتے کی کیفیت میں کھڑا ہوا تھا۔ یہ لو، 50 لاکھ تمہارے، تمہارا سامان اس کمرے میں ہے، تم کپڑے بدل لو، کیونکہ 2 گھنٹے بعد تمہاری فلائٹ ہے دبئی کی۔ وہ یہاں آتے ہوئے اس کا بیگ اور تمام ڈاکومنٹس لے آیا تھا۔ کنگ، جلدی کرو، زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ اس نے اس کا بازو ہلایا۔ اس کے بازو ہلانے پہ وہ اس کو دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے سے نظریں ہوتی ہوئی اس کے ہاتھ پہ ٹکیں، جہاں 5-5 ہزار کی نوٹوں کی گڈیاں تھیں۔ اس نے مکانکی انداز میں اس سے نوٹوں کی گڈیاں لیں اور چلتا ہوا دوسرے کمرے میں آ گیا، جہاں دیوار کے ساتھ اس کا سوٹ کیس اور ایک بیگ رکھا ہوا تھا۔ وہیں دروازے کے پیچھے 2 پیس ہینگ ہوا تھا۔ اس نے سارے پیسے اس بیگ میں ڈال لیے، پھر سوٹ ہینگر سے اتار کر پہن لیا۔ چند لمحوں بعد وہ بیگ اور سوٹ کیس کے ہمراہ کمرے سے باہر کھڑا تھا۔ جاؤ منہاج، ایک نئی دنیا تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ سکندر آگے بڑھ کے اس کو گلے لگا کر اس کی پشت پہ تھپکی دینے لگا۔ وہ چاہ کر بھی اپنے بازو سکندر کے گرد حمائل نہیں کر سکا۔ سجاول اس کا سوٹ کیس لے کر باہر نکل گیا تھا۔ اللہ حافظ۔ منہاج سکندر کے الگ ہوتے ہی ایک لفظ جملہ کہہ کر وہاں سے باہر نکل گیا۔ ہاں، دیکھا منہاج، کہا تھا نا تم خالی ہاتھ رہ جاؤ گے۔ آج کچھ بھی نہیں بچا تمہارے پاس، سب چھین لیا میں نے تم سے۔ اب وہ وقت دور نہیں ہے جب وہ میری ہوگی، صرف میری۔ خود سے ہم کلام ہوتا اس کی حالت پہ ہنستے ہوئے اپنی جیت کی خوشی منا رہا تھا۔ دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ تہمینہ گھروں کا کام کر کے عاصم کو ڈاکٹر کے پاس سے دکھا کر اب ایک آخری گھر پہ کام کرنے جا رہی تھی، جہاں پہ آج کل ان کے گھر مہمان آئے ہوئے تھے۔ اسی وجہ سے کام کا لوڈ بھی زیادہ تھا۔ دھونے کے لیے برتن بہت ہوتے تھے، تو اس کو کام نمٹاتے 2 گھنٹے لگ جاتے تھے۔ راستے میں نہ جانے کیوں اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ برا ہونے والا ہے۔ اس کے پاس موبائل تو تھا، مگر وہ گھر پہ رکھ کر آتی تھی۔ اس میں اس نے اپنی مالکنوں کے نمبر سیو کیے ہوئے تھے، تاکہ اگر کوئی پریشانی ہو تو بر وقت بچے اس کو فون کر سکیں۔ پتہ نہیں کیوں ہو رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے دل بیٹھا جا رہا ہے۔ اپنی چادر درست کرتی عاصم کو کاندھے سے لگائے بڑبڑائی، وہاں پہنچ کر گھر فون کرتی ہوں۔ ارادہ باندھ کر تیز قدم اٹھاتی اس گھر کی جانب بڑھ گئی۔ دروازے پہ لگی بیل بجا کر اسے کھلنے کا انتظار کرنے لگی۔ گھٹن بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا تو وہ جلدی سے سلام کرتی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ آج پھر بچے کو لے آئی ہو، پتہ ہے نا کتنا پریشان کرتا ہے یہ۔ اس کی مالکن نے عاصم کو دیکھ کر برہمی کا اظہار کیا۔ باجی، اس کی طبیعت نہیں ٹھیک، میں گھر پہ بھی نہیں چھوڑ سکتی تھی، ڈاکٹر کو بھی دکھانا تھا، اس لیے لانا پڑا۔ اس نے تھکے لہجے میں وضاحت کی۔ اچھا، اب جلدی اس کو لٹاؤ، اب برتن دھو۔ منہ کے زاویے بگاڑتی اس کو حکم دے کر وہاں سے چلی گئی۔ ان کی خفگی کے پیش نظر وہاں سے فون کرنے کا ارادہ ترک کرتی عاصم کو تھوڑے فاصلے پر لٹا کر برتن دھونے لگی۔
ان کے گھر کے مہمان اچانک ہی صبح چلے گئے تھے، مگر ایک دن پہلے کے سارے برتن گندے پڑے ہوئے تھے۔ کام میں دھیان دینے کے باوجود بھی اس کا دل بے حد بے چین ہو رہا تھا۔ ارے یہ بچے کو یہاں کیوں لٹا دیا ہوا ہے زمین پہ؟ کیا اور بیمار کرنے کا شوق ہے بچے کو؟ وہی عورت اندر کمرے سے باہر آ کر عاصم کو نیچے زمین پر لیٹا دیکھ کر اس پہ غصہ کرنے لگی۔ باجی پھر کہاں لٹاتی؟ اس نے سہمے ہوئے انداز میں پوچھا۔ اندر لٹا دو کمرے میں، معصوم بچہ ہے اور بیمار ہو جائے گا۔ اب کہ اس کا لہجہ قدرے نرم تھا۔ تہمینہ پانی کا نل کا بند کر کے اٹھ کر تھوڑے فاصلے پہ لیٹے عاصم کو اٹھائے اندر کمرے میں لیے چلی آئی اور اس کو ایک کونے میں لٹا دیا۔ وہ عورت اب باہر سے اندر آ گئی تھی۔ باجی اگر آپ برا نہ مانیں تو میں اپنے گھر ایک فون کر لوں؟ دراصل دل بہت بے چین ہو رہا ہے، اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ ساتھ ہی وضاحت بھی کی۔ اچھا کر لو۔ وہ گویا احسان کرتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی، وہیں کھڑے اپنی انگلیاں مروڑتی انتظار کرنے لگی۔ 2 منٹ بعد اپنا فون ہاتھ میں لیے وہ اس کے پاس چلی آئی۔ تمہارا نمبر میں نے سیو کیا ہے، 1 منٹ۔ موبائل ہاتھ میں پکڑے کانٹیکٹ لسٹ چھانتے ہوئے اس نے کہا۔ ہاں یہ لو، ملا دیا میں نے۔ اس نے نمبر ملا کر موبائل اس کی جانب بڑھایا، جس کو برق رفتاری سے تہمینہ نے تھام کر کان سے لگا لیا۔ بیل بج رہی تھی مگر کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ نہ جانے بچے فون کیوں نہیں اٹھا رہے۔ اس نے آخری بیل بجنے کے بعد موبائل کان سے ہٹایا۔ گھر کوئی بہت بڑا تو تھا نہیں کہ بچے کسی دوسرے کمرے میں یا باہر کہیں ہوں تو فون نہ اٹھا رہے ہوں۔ وہ جب بھی کبھی کسی ضرورت کے پیش نظر فون کرتی تو بچے جہاں بھی ہوتے فوراً کال ریسیو کر لیا کرتے تھے۔ اس نے ایک بار پھر فون ملایا مگر اس بار بھی بیل بجتی رہی، مگر دوسری طرف سے کسی نے بھی کال ریسیو نہیں کی۔ کیا منہاج بھی گھر نہیں آیا ابھی تک؟ اس کو یاد آیا کہ وہ آج بھی اس کے آنے سے پہلے نکل گیا تھا، ہو سکتا ہے ابھی نہ آیا ہو واپس گھر۔ باجی میں اپنے میاں کو کر لوں؟ اس نے اسی سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ دیر توقف کے بعد پھر اجازت طلب کی۔ کر لو، اس نے اجازت دی۔ اجازت ملتے ہی اس نے منہاج کا نمبر ڈائل کرنا شروع کیا، مگر جیسے ہی اس نے کان سے لگایا آپریٹر نے نمبر بند ہونے کی اطلاع دی۔ اس کو اب صحیح معنوں میں تشویش ہونے لگی۔ کچھ بھی ہوتا منہاج دیر سے گھر آتا یا نہیں آتا مگر اس کا موبائل کبھی آف نہیں ہوتا تھا۔ کیا ہوا؟ اس عورت نے ہاتھ گھما کر پوچھا۔ باجی بچے فون نہیں اٹھا رہے اور میاں کا نمبر بن جا رہا ہے۔ اس کے چہرے پہ تفکر نمایاں تھا۔ اچھا تم جلدی جلدی کام نمٹا لو پھر گھر چلی جاؤ۔ اس نے موبائل اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے حل پیش کیا۔ وہ گردن ہلاتی دوبارہ برتن دھونے کے لیے چلی گئی مگر دھیان ہنوز گھر اور بچوں کی طرف ہی تھا۔ اس نے جیسے تیسے کر کے سارا کام نمٹایا اور عاصم کو لیے گھر کی طرف چل دی۔ راستے بھر اس کو خدشات گھیرے ہوئے تھے۔ مین روڈ سے ہوتی ہوئی تیز تیز قدم اٹھاتی اپنے گھر کی گلی میں مڑ گئی جس کے سناٹے نے اس کو خوش آمدید کہا تھا۔ وہ علاقہ ذرا گنجان آباد تھا، وہاں زیادہ تر جھاڑیاں ہی جھاڑیاں تھیں۔ گنے چنے گھر دور دور بنے ہوئے تھے جو رہائش کے لحاظ سے بھی بہت کم آباد تھے۔ وہاں بسنے والے زیادہ تر اپنے گھروں میں ہی محدود رہتے تھے، ان کو کسی کی نجی زندگی سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ عاصم کے ساتھ اپنی چادر سنبھالتی اپنے گھر کے دروازے پہ پہنچی۔ دروازے کے باہر ہی منہاج کی بائک کھڑی دیکھ کر اس نے سکون کا سانس لیا۔ چلو شکر ہے منہاج گھر آ گئے ہیں۔ حالات سے بے خبر شکر ادا کرتے ہوئے اس نے دروازے پہ دستک دی۔ کافی دیر تک دستک دینے پہ بھی کسی نے دروازہ نہیں کھولا تو اب اس کو صحیح معنوں میں تشویش ہوئی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی چابی کو دروازے کے لاک میں لگا کر گھما دی۔ دل بے تحاشا تیز تیز دھڑک رہا تھا، ایسے جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ دروازہ کھولتے ہی عاصم کو اپنے کندھے سے لگائے وہ گھر کے اندر داخل ہوئی۔ خالی گھر سائیں سائیں کر رہا تھا۔ فہد، عمار کہاں ہو بیٹا؟ اس نے اپنے چھوٹے سے گھر کے اندر داخل ہو کر بچوں کو آوازیں دیں۔ دروازے سے اندر داخل ہوتے ایک چھوٹی سی راہداری تھی، اس کو عبور کرو تو سامنے ہی ایک بڑا کمرہ بنا ہوا تھا۔ اس کمرے کے ساتھ ہی ایک بہت چھوٹا سا اسٹور روم کی طرح تھا جہاں بچے اپنے کھلونے رکھنے لگے تھے۔ بس وہی ایک بڑا کمرہ ان کے زیر استعمال تھا، اس میں ہی چھوٹا سا باتھ روم بھی تھا۔ کمرے کے ساتھ ہی بالکل چھوٹا سا کچن بنا ہوا تھا۔ منہاج کہاں ہیں آپ؟ فہد، عمار بیٹا ماما آ گئی ہیں، کہاں ہو دونوں؟ وہ آوازیں دیتی آگے بڑھ رہی تھی مگر جواب ندارت تھا۔ ان کے گیمز جو اس نے ان کو دلوائے تھے وہ وہیں اسی کمرے میں پڑے ہوئے تھے۔ تھوڑے فاصلے پہ ایک بھاری اسٹیل کا پانی کا جگ اور پلاسٹک کا گلاس رکھا ہوا تھا، یہ اس کو اس کی ایک مالکن نے دیا تھا۔ کہاں چلے گئے یہ دونوں؟ اور منہاج کی بائک تو کھڑی ہوئی ہے باہر، پھر وہ بھی نہیں ہے یہاں۔ اللہ خیر۔ عاصم کو کونے میں لٹا کر وہ فکر مند سی بڑبڑائی۔ میرے بچے، اللہ خیر کرنا، میں کہاں ڈھونڈوں ان کو؟ وہ تو یہاں سے کہیں جاتے بھی نہیں ہیں، پھر ایسے کیسے؟ یا اللہ میں کیا کروں؟ اپنے سر کو پکڑے ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ گھر کے باہر ایک گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ وہ حیران سے اندر سے ہی جھانکتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی دروازے کے پاس چلی آئی کہ دیکھے کون ہے۔
گاڑی میں سے اترنے والے شخص کو دیکھ کر اس کو کچھ انہونی کا احساس ہوا۔ سکندر اپنی گاڑی سے اتر کر چلتا ہوا دروازے کے اندر آ کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ بلیک کوٹ پینٹ پہنے، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، آنکھوں پہ کالا چشمہ لگائے، وہ ایک سحر کن شخصیت کا مالک لگ رہا تھا۔ اپنی آنکھوں سے چشمہ اتار کر اس نے اپنی کوٹ کی فرنٹ پاکٹ میں رکھا اور دونوں ہاتھ اپنی پینٹ کی جیب میں پھنسا لیے۔ آپ یہاں؟ وہ قدرے گھبرائی تھی اس کو دیکھ کر، کیونکہ اس دفعہ کے بعد پھر کبھی نہیں آیا تھا۔ ہاں، کیوں میں نہیں آ سکتا کیا؟ اس نے کندھے اچکاتے ہوئے الٹا سوال داغا۔ وہ ابھی منہاج جانتا ہوں وہ نہیں ہے اور مجھے اس سے کوئی کام نہیں ہے۔ اس کی بات کاٹ کر سکندر معائنہ خیزی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، تو کیا مطلب؟ پھر کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ اس کا دل سکڑ کے سمٹ رہا تھا۔ ہائے، کیا بتاؤں، اس دن کے لیے تو کتنا انتظار کیا ہے میں نے، کیا کیا پاپڑ بیلے ہیں میں نے صرف تمہیں اپنا بنانے کے لیے۔ دل پہ ہاتھ رکھے مخموم لہجے میں بول کر اس کا دل ہلا رہا تھا۔ یہ کیا بکواس ہے، ابھی کے ابھی نکلو یہاں سے۔ اس کی بات پہ اس کے اوزان خطا ہو گئے تھے۔ اپنی گھبراہٹ پہ قابو پاتی انگلی کے اشارے سے اس کو باہر نکلنے کو کہا۔ ارے واہ، مجھے میرے گھر سے نکال رہی ہو؟ طنزیہ ہنستے ہوئے اس نے دونوں ہاتھ سینے پہ باندھے۔ دیکھو پلیز، تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ منہاج… اوہ کم آن، مجھے منہاج کی دھمکی مت دو۔ ویسے تم جانتی ہو تمہارا سو کالڈ شوہر اور بچے کہاں ہیں؟ اس نے ایک بار پھر ٹوکتے ہوئے اس کی بات کاٹ دی، پھر مزید اس کو کریدنے کے لیے سنسنی پھیلائی۔ اب کہ وہ اس کی بات پہ چونکی تھی۔ کہاں ہیں میرے بچے اور منہاج کہاں ہیں؟ اس نے کپکپاتے لہجے میں جلدی سے پوچھا۔ دل کچھ غلط ہو جانے کے خدشات کے تحت لرز رہا تھا۔ تمہارے بچوں کو منہاج بیچ چکا ہے پیسے کے لیے اور خود دبئی چلا گیا، بلکہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی خبر آئی ہے کہ دبئی جانے والا جہاز کریش ہو گیا۔ اس نے بہت آرام سے اس کے سوال کا جواب دیا۔ وہ تو یہ سن کر پتھر کی ہو گئی۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ صدمے سے بے ربط بولی۔ ایسا ہو چکا ہے مائی ڈیئر۔ دوبارہ سے اپنی پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ گھسایا، اب وہ اس کے نزدیک چلا آیا۔ منہاج ایسا نہیں کر سکتے۔ نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ بے یقینی سے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ بتاؤ کہاں ہیں میرے بچے اور کہاں ہیں منہاج؟ ہذیانی کیفیت میں چیختی اس کا کالر پکڑ گئی۔ ریلیکس میری جان، ریلیکس، مجھے پتہ ہے تمہیں یقین نہیں آیا ہوگا۔ اپنے ہاتھوں سے اس کے ہاتھوں کو اپنے کالر سے چھڑایا۔ تہمینہ نے جلدی سے اپنے ہاتھ اسے ہاتھوں کی گرفت سے نکالے۔ منہاج پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ کا قتل بھی، وہ بھی 20,000 روپے کے لیے۔ یہ تو پھر تمہارے بچوں کا سودا کیا ہے اس نے 4 کروڑ کا۔ اس انکشاف پہ وہ پوری لرز گئی تھی۔ مطلب اس کے بچے 4 کروڑ میں بک چکے تھے؟ یقین کرو، بہت عورتیں میں نے دیکھی اور بہت سی عورتوں کے ساتھ میری راتیں رنگین ہوئی ہیں، مگر کوئی دل کو نبھائی۔ ہائے، مگر تم پہلی دفعہ دیکھنے پہ ایسی اس دل کو بھائی ہو کہ اس دل نے مجھے مجبور کر دیا کہ بس کسی بھی طرح تمہیں اپنا بنانا ہے۔ بے شرموں کی طرح ایک بات اس پہ آشکار کر رہا تھا۔ جب تمہیں پہلی دفعہ دیکھا تھا تو منہاج مجھے اتنا خوش قسمت لگا کہ اس سے قسمت میں مجھے رشک آنے لگا اور یہ دھیرے دھیرے حسد میں بدل گیا۔ بس میں نے سوچ لیا تھا کہ ایسے حالات پیدا کر دوں گا کہ منہاج خود یہ سب کرنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ بس کیا تھا؟ پھر سب سے پہلے سلطان کو منہاج کے ذریعے ہی راستے سے ہٹایا۔ اس کے اس انکشاف پہ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ پھر منہاج کو نشے، شراب اور جوئے کا عادی بنایا، اور پھر وہ جوئے کی لت مبتلا سب ہارتا چلا گیا، اور دیکھو کیسی سزا ملی اس کو۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ کان یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھے کہ اس کا شوہر اپنے ماں باپ کا قتل بھی کر چکا ہے صرف 20,000 کے لیے، اور اب اپنی اولاد کو بیچ کر اس دنیا میں نہیں رہا۔ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ کا گلا گھونٹا۔ اب چلو، میں لینے آیا ہوں تمہیں۔ کیا حالت ہو گئی ہے تمہاری اتنے سے مہینوں میں؟ اس کا ہاتھ تھام کر مصنوعی ہمدردی سے بول کر اس کے نزدیک آیا۔ تہمینہ جو بے جان سی ہو رہی تھی، اس کے ہاتھ پکڑنے پہ ایک جھٹکا کھا گئی۔ ذلیل کمینے انسان، تیری ہمت کیسے ہوئی میرا ہاتھ پکڑنے کی؟ اس نے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا جس کے باعث اس کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی۔ تو نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا، اب دکھاتا ہوں میں تجھے اپنی ہمت۔ اپنے گال پہ ہاتھ رکھے وہ طیش میں آ چکا تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑے اس کو کھینچ کے لے کر باہر جانے لگا۔ اسی لمحے عاصم کے رونے کی آواز تہمینہ کی سماعت سے ٹکرائی۔ ہاتھ چھوڑو میرا بچہ رو رہا ہے۔ اس کے ساتھ گھسیٹتی ہوئی ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ کھینچتا ہوا اس کو دروازے تک لے گیا۔ قریب تھا کہ سکندر اس کو لیے دروازہ پار کر جاتا،
تہمینہ نے جھک کر اس کے ہاتھ پہ کاٹ لیا۔ اس نے تکلیف سے بلبلاتے ہوئے گرفت ڈھیلی کی تو موقع سے فائدہ اٹھا کر تیزی سے اندر کی طرف بھاگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے کا دروازہ بند کرتی، سکندر بھی اس کے پیچھے برق رفتاری سے آتا دروازے کے بیچ اپنی ٹانگ اڑا کر اس کی کوشش ناکام بنا گیا۔ مجھ سے کہاں بچ کے جاؤ گے تم؟ تمہارا راستہ مجھ تک ہی آتا ہے اب۔ وہ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا اس کے نزدیک آنے لگا۔ تہمینہ عاصم کو اٹھانے کے لیے جھکنے لگی تھی جب اس کی نظر بھاری اسٹیل کے جگ پر پڑی۔ اس نے روتے ہوئے عاصم کو چھوڑ کر وہ جگ اٹھا لیا اور لمحے میں سکندر کے سر پہ وار کر دیا۔ اس سے پہلے کہ اس کو کچھ سمجھنے کا موقع ملتا، اس نے ایک وار اور کر دیا۔ وہ اپنا سر پکڑ کر نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ تہمینہ نے موقع غنیمت جان کر عاصم کو اٹھایا اور تیزی سے بھاگتی ہوئی گھر کی دہلیز پار کر گئی۔ سکندر تکلیف کی شدت سے سر پکڑے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ماتھے سے خون نکل رہا تھا جو اب اس کے ہاتھوں پہ بھی لگ چکا تھا۔ اس کی پرواہ کیے بغیر وہ لڑکھڑاتا ہوا اٹھ کر باہر کی طرف بڑھنے لگا مگر ایک دم چکرا کر گر پڑا۔ تہمینہ عاصم کو لے کر بھاگتی ہوئی اپنی گلی سے نکل کر اب مین روڈ پر آ گئی تھی۔ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی کہ کہیں سکندر اس کے پیچھے نہ آ جائے۔ تیز تیز بھاگتے اور پیچھے مڑ مڑ کر دیکھنے کی وجہ سے سامنے سے آنے والی گاڑی نہیں دیکھ سکی اور بروقت بریک نہ لگنے پہ وہ گاڑی اس سے ٹکرا گئی جس کی وجہ سے وہ نیچے گر گئی۔ اس کے گرنے کی وجہ سے عاصم بھی اس کے ہاتھ سے نیچے گر گیا تھا۔ میرا بچہ آئے، میرا بچہ۔ عاصم کے رونے کی آواز پہ وہ تکلیف سے کراہتی ہوئی اٹھ کر دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اتنی دیر میں گاڑی سے اتر کر ایک عورت اس کے پاس چلی آئی۔ اوہ نو، تمہارے تو چوٹ لگی ہے اور تمہارے بیٹے کو بھی، چلو اسپتال چلو میرے ساتھ۔ عورت عاصم کو اپنی گود میں اٹھاتے ہوئے اس کو دیکھ کر فکر مندی سے بولی، میرا بچہ۔ میں اس کو گاڑی میں لٹاتی ہوں پھر تمہیں اٹھاتی ہوں۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ تیزی سے عاصم کو پچھلی سیٹ پہ لٹا کر اس کی طرف آئی اور اس کو پکڑ کر اٹھایا۔ اس کی ٹانگ میں چوٹ لگی تھی جس کی وجہ سے وہ لنگڑا کے چل رہی تھی۔ عورت سہارا دے کر اس کو گاڑی تک لائی، پھر بہت خیال سے اس کو پیچھے والی سیٹ پہ بٹھا کر دروازہ بند کر کے خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ ویسے تم ایسے روڈ پہ کیوں بھاگ رہی تھی؟ اس نے اچانک خیال آنے پہ پوچھا۔ تہمینہ اپنی گود میں عاصم کو لیے اس کو چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی جو تکلیف کی وجہ سے رو رہا تھا۔ اس کی بھی چوٹ لگی ہے نا؟ بس فکر مت کرو، یہ آگے میرا چھوٹا سا کلینک ہے، میں تمہیں فری میں ٹریٹمنٹ دوں گی۔ بیک ویو مرر سے دیکھتے ہوئے اس نے اس کو تسلی دی۔ شکریہ، اس نے یک لفظی کہا۔ اس کے بعد راستہ خاموشی سے کٹ رہا تھا۔ چند منٹوں بعد ہی اس کا چھوٹا سا پرائیویٹ کلینک آ گیا۔ اس نے گاڑی روک کر وہیں پارک کی۔ تم چل لو گی؟ کوئی مسئلہ تو نہیں؟ اس نے گردن موڑ کر پوچھا۔ جی کوئی مسئلہ نہیں، اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ ارد گرد کافی دکانیں کھلی ہوئی تھیں اور ذرا فاصلے پہ 2-3 منزلہ عمارتیں بنی ہوئی تھیں۔ سامنے ہی ایک کلینک کھلا ہوا تھا، وہاں ایک لیڈیز نرس اور ایک اٹینڈنٹ موجود تھا۔ برابر میں میڈیکل اسٹور بھی تھا۔ اوکے تو آ جاؤ پھر۔ گاڑی بند کر کے وہ اتر کر پیچھے کی طرف چلی آئی۔ دروازہ کھول کر اس کو اترنے میں مدد دی، پھر اپنے سہارے سے لے کر اس کو کلینک کے اندر چلی آئی۔ کلینک چھوٹا مگر تمام بنیادی سہولیات سے آراستہ تھا۔ اس کو لٹاؤ، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے میری گاڑی سے، اس نے نرس سے روتے ہوئے عاصم کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر عاصم کو تہمینہ کی گود سے لے کر اندر روم میں لٹا دیا جس کے باعث ڈاکٹر تہمینہ کو سہارا دے کر ڈریسنگ روم میں لے آئی۔ وہاں کرسی پہ بٹھا کر بیڈ پہ لیٹے عاصم کا معائنہ کرنے لگی۔ ٹانگ پہ ہلکی سی خراش آئی تھی اور بازو پہ بھی چوٹ لگی تھی۔ یہ اس معصوم کی لک تھی کہ اتنی زور سے گرنے کے بعد اس کی ہڈی میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا۔ اس ڈاکٹر نے اس کے زخم کو صاف کر کے اپنے پاس سے زخم کی دوا لگا کر پٹی کر دی اور اٹینڈنٹ سے سیرپ منگوا کر اس کو پلا دیا تاکہ اس معصوم کو آرام آ جائے، مگر وہ ابھی بھی روئے جا رہا تھا۔ تم بتاؤ کہاں لگی چوٹ؟ وہ اب اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ ڈاکٹرنی صاحبہ، یہ زخم تو ٹھیک ہو جائیں گے مگر کیا روح کے زخموں کا کوئی علاج ہے؟ بے خودی سے بول کر اس نے اپنا نچلا لب کاٹا، یوں جیسے اپنے آنسو حلق میں اتارنے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں پہلے تمہارے ان زخموں کا علاج کر دوں پھر دیکھتی ہوں۔ وہ سمجھ گئی تھی ضرور کوئی بات ہے، جبھی گہرا سانس لے کر اس کا معائنہ کرنے لگی۔ ٹانگ پہ گہرا زخم تھا جس سے خون رس رہا تھا، بازو بھی بری طرح چھل گیا تھا۔ معائنہ کرنے کے بعد زخم صاف کر کے پٹی کر دی، ساتھ ہی درد کا ایک انجیکشن بھی برابر میڈیکل اسٹور سے منگوا کر اس کے لگا دیا۔ عاصم اب زیر اثر سو چکا تھا۔ نرس بھی دروازہ بند کر کے باہر چلی گئی تھی۔ اب کمرے میں صرف وہ دونوں باقی تھیں۔ اب بتاؤ کیا بات ہے؟ اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ کر دوستانہ لہجے میں پوچھا۔ روح کے زخم دکھتے نہیں ہیں جبھی کوئی ان کی تکلیف محسوس نہیں کر سکتا، اور شاید یہ زخم ساری زندگی کے لیے ناسور بن جاتے ہیں۔ غیر مرئی نقطے کو گھورتی ہوئی وہ بے بسی سے بولی۔ لیکن جو مسیحا ہوتا ہے وہ ہر درد کا علاج کر سکتا ہے، ان زخموں کا بھی جو نظر نہ آ رہے ہوں۔
لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ روح کے زخموں کو بہت پیار سے مرہم لگانے کے لیے ان کے بارے میں بتانا پڑتا ہے، جبھی ان کا علاج بہت اچھے طریقے سے ممکن ہوتا ہے۔ اپنی بات بول کر ڈاکٹر دھیرے سے مسکرائی۔ تہمینہ نے خالی خالی آنکھوں سے اس ڈاکٹر کو دیکھا۔ میرا نام ڈاکٹر کرن ہے۔ تم مجھے ڈاکٹر کے بجائے دوست سمجھ کر اگر چاہو تو مجھ سے شیئر کر سکتی ہو، اس نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کھلے دل سے آفر کی۔ اتنے دیر سے رکے ہوئے آنسو کسی کے ہمدردی پا کر بھل بھل بہنے لگے تھے۔ اتنی دیر میں دروازے پہ دستک ہوئی۔ یس، آ جائیں، ڈاکٹر کرن نے دستک کے جواب میں کہا۔ تہمینہ نے جلدی سے آنسو پوچھے اپنے۔ ایک پیشنٹ ہے، باہر سے دروازہ کھول کر نرس نے اطلاع دی۔ اوکے، 2 منٹ بعد آپ ان کو بھیج دیں، اس نے گردن ہلا کر نرس سے کہا۔ وہ سر کو خم دیتی واپس پلٹ کر دروازہ بند کر گئی۔ تم ایسا کرو کہ ابھی باہر جاؤ اپنے بیٹے کو لے کر، میں یہاں 2 گھنٹے بیٹھتی ہوں، پھر آف کر دیتی ہوں، پھر بات کرتی ہوں تم سے۔ میں نرس کو کہہ دیتی ہوں، وہ تمہیں دوسرے کمرے میں لٹا دے گی، اوکے؟ اس نے نرس کو بیل بجا کر بلایا اور اس کو ساری بات سمجھا کر تہمینہ کو اس کے ساتھ باہر بھیج دیا۔ نرس نے اس کو لے کر دوسرے کمرے میں چلی آئی جہاں ایک سنگل بیڈ رکھا ہوا تھا۔ اس نے لائٹ آن کر کے پنکھا چلا دیا۔ آپ یہاں پہ لیٹ جائیں، اس نے بیڈ پہ بٹھاتے ہوئے کہا، ساتھ ہی عاصم کو بھی اسی بیڈ پہ لٹا کر دروازہ بند کر کے باہر آ گئی۔ اس کے جانے کے بعد تہمینہ بیڈ پہ لیٹ کر رونے لگی۔ اس نے تو اپنی زندگی کی تنگی کے اس دور سے سمجھوتا کر لیا تھا، مگر حالات نے کس دوراہے پہ لا کھڑا کیا تھا۔ وہ کہاں جائے گی اب؟ کوئی بھی تو نہیں ہے اس کا یہاں۔ اپنے ماں باپ کے گھر جائے تو کس منہ سے جائے گی؟ نہ جانے وہ لوگ وہاں رہ رہے ہوں گے یا نہیں۔ اس کی خالہ اور اسد سب سوچ سوچ کے اس کو بے تحاشا رونا آ رہا تھا۔ کچھ تھکان بھی تھی، پھر انجیکشن کا بھی اثر تھا کہ اس کو نیند نے آن گھیرا۔ روتے روتے سسیوں کے ساتھ نیند کی وادی میں اتر گئی۔ 2 گھنٹے بعد اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے موندی موندی آنکھوں سے جگہ کو پہچاننے کی کوشش کی، پھر یکدم اس کو سب یاد آ گیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ عاصم ابھی تک اس کے برابر میں لیٹا سو رہا تھا۔ اٹھ گئیں تم؟ میں آئی تھی دیکھنے، تم بے خبر سو رہی تھیں۔ اب میرے جانے کا بھی وقت ہو رہا تھا تو میں نے سوچا تمہیں جگا دوں۔ ڈاکٹر کرن اس کمرے کا دروازہ کھول کر اب اندر آ گئی تھی۔ ہاں، بس مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب نیند آ گئی۔ وہ نظر جھکائے اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے بولی، چلو اچھا ہے نا تم سو گئیں، طبیعت بھی ذرا فریش ہو گئی ہوگی اور درد میں بھی آرام آیا ہوگا۔ اس کو بغور دیکھتی وہ وہاں رکھی کرسی کھینچ کر اس کے بیڈ کے ساتھ رکھ کر بیٹھ گئیں۔ اب بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ تم ایسے بھاگ کیوں رہی تھیں؟ انہوں نے دوبارہ اسی موضوع پہ سوال اٹھایا، جس پہ وہ سر اٹھا کر ان کو دیکھنے لگی۔ اگر میں نے ان کو سچ بتا دیا تو نہ جانے یہ کیا سوچیں میرے بارے میں۔ ان کو دیکھتی دل میں سوچنے لگی، کیا ہوا؟ کہاں گم ہو گئیں؟ انہوں نے اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرایا تو وہ ایک دم چونکی۔ میں اپنے چاچا چاچی کے ساتھ رہتی تھی، انہوں نے چند پیسوں کے عوض میری شادی کسی شرابی سے کر دی اور خود کسی دوسرے شہر چلے گئے۔ وہ شخص جوا بھی کھیلتا تھا اور اسی جوئے میں ہارنے کی وجہ سے اس نے میرے 2 بچوں کا سودا کر کے ان کو بیچ دیا، پھر مجھے بھی جوئے میں ہار دیا۔ مجھے وہی شخص لینے آیا تھا، بس اسی سے بھاگ کر نکل گئی تھی اپنی عزت اور جان بچا کر۔ مجھے اسی نے بتایا کہ میرا شوہر مر چکا ہے۔ اس نے انجانے خدشات کے تحت گھر کر جھوٹی کہانی گڑھی۔ اوہ، یہ تو بہت برا ہوا، مگر اب تم کہاں جاؤ گی؟ کوئی ٹھکانہ؟ ساری بات سن کر وہ تعصب سے بولی، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کچھ نہیں پتا کہاں جاؤں گی۔ وہ نم آنکھوں سے بولی، تمہاری تعلیم کتنی ہے اور کوئی ہنر آتا ہے؟ انہوں نے بیک وقت 2 سوال کیے۔ نہیں جی، تعلیم تو نہیں ہے اور کوئی ہنر بھی نہیں آتا، بس بچوں کے لیے گھروں میں کام کرتی تھی، اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے مزید بتایا۔ اچھا ٹھیک ہے، میری بہن یہاں سے کافی دور دوسرے علاقے میں رہتی ہے، اس کو کام والی کی بھی ضرورت ہے، وہ ڈھونڈ بھی رہی تھی، مگر اب تک اس کو کوئی نہیں ملی۔ کیا تم اس کے گھر کام کرو گی؟ انہوں نے پوچھا۔ جی کر لوں گی، مگر رہوں گی کہاں؟ میرے پاس تو ابھی 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ تہمینہ راضی ہوتے ہوئے پھر پریشان ہوئی۔ میں اس سے بات کرتی ہوں، پھر تمہیں وہیں لے چلتی ہوں، ہو سکتا ہے میری بہن تمہاری رہائش کا بھی انتظام کر دے۔ انہوں نے مسئلے کا حل پیش کیا۔ بہت شکریہ، اگر ایسا ہو جائے تو۔ میں ویسے بھی اس علاقے میں تو جا ہی نہیں سکتی دوبارہ، مجھے ڈر ہے کہیں اس کے آدمی مجھے ڈھونڈ نہ لیں۔ ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس نے اپنا ڈر بیان کیا۔ بے فکر رہو، ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں بات کرتی ہوں اپنی بہن سے، لیکن کیا میں تم پہ اعتبار کر سکتی ہوں؟ اس کو تسلی دے کر انہوں نے پوچھا۔ جی آپ مجھ پہ بھروسہ رکھیں، میں کبھی مایوس نہیں کروں گی، اس نے یقین دلایا۔ اس کے یقین دلانے پہ وہ گردن ہلاتی اپنے ہاتھ میں پکڑے موبائل سے اپنی بہن کو کال ملا کر کمرے سے باہر نکل گئیں۔ تقریباً 10 منٹ بعد دوبارہ اس کمرے میں آئیں۔ میری بات ہو گئی ہے اس سے، وہ کہہ رہی ہے کہ آپ لے آئیں اس کو۔
باقی ساری باتیں یہیں ہو جائیں گی۔ تو چلو پھر میں تمہیں اپنی بہن کے گھر لے چلتی ہوں۔ وہ سر ہلا کر بیڈ سے اتر گئی۔ عاصم کو بھی گود میں اٹھا لیا۔ ڈاکٹر کرن پھر کسی کا نمبر ملا کر کان سے لگا چکی تھیں۔ ہاں سونیا بیٹا، مجھے آج آتے آتے تھوڑی دیر ہو جائے گی، ضروری کام سے جا رہی ہوں، تو آپ گھر کا خیال رکھنا، اور پروین آنٹی سے کہہ دینا پاپا آ جائیں تو ڈنر لگا دیں۔ اپنی بات مکمل کر کے کال ڈسکنیکٹ کر چکی تھیں۔ آ جاؤ، تہمینہ سے مخاطب ہو کر کرن باہر کی جانب بڑھ گئیں۔ وہ بھی ان کے پیچھے چلتی ہوئی ان کے ساتھ ہی گاڑی تک پہنچی۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر انہوں نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، پھر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ تہمینہ بھی عاصم کو لیے آگے بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی انہوں نے گاڑی اسٹارٹ کر کے موڑ لی۔ چند لمحوں بعد گاڑی اس علاقے سے نکل کر اب دوسری سڑک پہ رواں دواں تھی۔ دوسری طرف سکندر کو ہوش آ گیا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر جگہ پہچاننے کی کوشش کی۔ ایک دم اس کو سب یاد آ گیا۔ سالی مجھے مار کے بھاگ گئی، چھوڑوں گا نہیں اس کو میں۔ وہ سر میں درد کی ٹیسیں برداشت کرتا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اپنی جیب سے موبائل نکال کر سجاول کو کال کی، ساتھ ساتھ وہ اپنے دکھتے ہوئے سر کو بھی دبا رہا تھا۔ بہتا ہوا خون اب ہلکا ہلکا جم چکا تھا۔ سجاول فوراً گاڑی لے کر منہاج کے گھر پہنچو، میرے چوٹ لگی ہے۔ سجاول کے کال ریسیو کرتے ہی اس نے حکم صادر کیا۔ حکم کی تعمیل کرتا سجاول فوراً ڈرائیور کے ساتھ وہاں سے گاڑی لے کر نکل گیا۔ تیز رفتاری کے باعث وہ لوگ 20 منٹ میں وہاں پہنچ گئے تھے۔ سجاول گاڑی کے رکتے ہی تیزی سے اس کا دروازہ کھول کر اترا اور گھر کا دروازہ کھلا ہونے کی وجہ سے اندر چلا آیا۔ کیا ہوا ہے یہ کوبرا، کس نے کیا؟ اس کے جمے ہوئے خون کو دیکھ کر وہ پریشانی سے پوچھنے لگا۔ اس سالی نے کیا ہے، بھاگ گئی یہاں سے مجھے مار کے۔ اس کو ڈھونڈو، یہاں سے کہیں دور نہیں گئی ہوگی، مجھے وہ ہر حال میں چاہیے۔ اپنے سر کو دباتے ہوئے وہ سخت طیش میں بولا۔ اچھا ابھی تو آپ ہسپتال چلیں، بہت گہرا زخم لگ رہا ہے۔ سجاول اس کو بازوؤں سے پکڑ کر اٹھانے لگا۔ سکندر اٹھ کے اس کے ساتھ چلتا ہوا گھر سے باہر نکل کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی سجاول نے ڈرائیور کو اسپتال چلنے کا حکم دیا۔ ڈاکٹر کرن اس کو اپنی بہن کے گھر لے آئی تھیں۔ مختصراً اس کو ساری بات تو پہلے ہی بتا چکی تھیں، اب آمنے سامنے بیٹھ کر بھی باقی کے معاملات طے ہو رہے تھے۔ دیکھو چھوٹا سا ایک کمرے کا مکان ہے، وہاں تم رہ سکتی ہو، مگر کرایہ اس کا 1500 ہے۔ ڈاکٹر کرن کی بہن فرح نے بات کا آغاز کیا۔ 1500؟ مگر ابھی تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے، میں کہاں سے دوں گی؟ ان کی آدھی بات سن کر تہمینہ پریشان ہوئی۔ ارے سن تو لو پہلے، فرح کہہ رہی ہے کہ 3 مہینے کا کرایہ وہ معاف کروا دے گی، پھر جب تم 3 ماہ تک اس کے گھر کام کرو گی، کچھ پیسے جوڑ لو گی تو پھر کرایہ دے دینا۔ ڈاکٹر کرن نے اس کی پریشانی دور کرتے ہوئے بتایا، جس سے وہ سکون کا سانس لے گئی۔ اوہ بہت شکریہ آپ کا یہ احسان میں ساری زندگی نہیں بھولوں گی۔ خیر ہے کوئی بات نہیں، بس تم یہ بتاؤ کہ سارا کام کر لو گی نا، اور بچے کو کہاں چھوڑو گی؟ اب کہ فرح اصل مدعے پہ آئی۔ جی میں سارا کام کر لوں گی، اور بچے کو کہاں چھوڑوں گی، لے کر ہی آؤں گی۔ ویسے بھی فی الحال آپ کے گھر ہی کام کروں گی جب تک میرا بچہ چھوٹا ہے، پھر آگے جب یہ بڑا ہوگا پھر مزید گھروں کا سوچوں گی، اس نے تفصیلی جواب دیا۔ ٹھیک ہے، بس پھر تم آج ہی ادھر شفٹ ہو جاؤ، میں گھر کی چابی منگوا دیتی ہوں، اور تمہیں میں اپنے 1-2 جوڑے دے دیتی ہوں، وہ رکھ لو۔ فرح نے انسانیت کے ناطے کہا، پھر اپنے موبائل سے کسی کو کال ملا کر چابی منگوا لی۔ ڈاکٹر کرن نے بھی اس کو راستے سے عاصم کے لیے فیڈر اور 1-2 ضروری اشیاء دلوا دی تھیں، جس پہ وہ ان کی بھی تہہ دل سے مشکور ہوئی تھی۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا، آپ دونوں واقعی بہت عظیم ہیں، اللہ آپ کو اس کی جزا دے جی۔ شکریہ ادا کر کے اس نے دل سے دعا دی۔ اتنی دیر میں ایک لڑکا چابی لے کر آ گیا۔ فرح نے اس سے چابی لے لی، پھر کرن کے ساتھ ہی گاڑی میں بیٹھ کر اس کو اس چھوٹے سے مکان میں لے گئی جو ایک کمرے کا تھا۔ رات کا کھانا میں بھجوا دوں گی تمہیں، اور صبح تم 10 بجے تک آ جانا، ناشتہ وہیں کر لینا، یہ کپڑے رکھ لو۔ اس کو تاکید کر کے ایک شاپر اس کے حوالے کیا جس میں چند جوڑے تھے۔ جی ٹھیک ہے، اس نے سر ہلاتے ہوئے شاپر تھام لیا۔ ابھی تو یہاں کچھ بھی نہیں ہے، تمہارے پاس بھی کوئی سامان نہیں ہے استعمال کا، تو تم یہاں کیسے رہو گی؟ فرح کو اچانک خیال آیا۔ ہاں تو ایسا کرتے ہیں، مارکیٹ قریب ہی ہے، چند ضروری اشیاء لا دیتے ہیں اس کے لیے تاکہ اس کو مشکل نہ ہو۔ کرن نے ایک بار پھر مسئلے کا حل پیش کیا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، چلیں ہم چلتے ہیں۔ فرح نے ان کی بات کی تائید کی۔ ارے رہنے دیں، میں جب کام کرنے لگوں گی تو پھر لے لوں گی، آپ لوگوں نے میرے لیے جو کچھ بھی کیا وہ بہت ہے، وہ ممنون لہجے میں بولی۔ یہاں کچھ بھی نہیں ہے، تم کیسے رہو گی؟ کچھ نہیں ہوتا، ہم سامان لا دیتے ہیں، جب تم کام شروع کرو گی تو میں تمہاری تنخواہ سے کاٹ لوں گی۔ فرح نے اس کی بات کی نفی کرتے ہوئے کہا۔ جی ٹھیک ہے، وہ سر ہلا گئی۔ دونوں وہاں سے چلی گئیں، وہ بھی دروازہ بند کر کے اندر آ گئی۔
اس گھر میں شکر تھا کہ پنکھا اور لائٹ لگی ہوئی تھی۔ اس نے بٹن دبا کر پنکھا اور لائٹ روشن کر دی۔ وہ بڑا سا بس ایک ہی کمرہ تھا، اس میں چھوٹا سا باتھ روم بھی تھا۔ مین دروازے سے الٹے ہاتھ کی طرف تھوڑے فاصلے پہ ایک چھوٹا سا کچن بنا ہوا تھا۔ گھر چھوٹا مگر صاف ستھرا تھا۔ فرح نے بتایا تھا کہ 2 دن پہلے بھی کوئی چھوٹی سی فیملی دیکھنے آئی تھی جس کی وجہ سے صفائی کروائی تھی، تو یوں گھر اتنا گندا نہیں تھا، اور لائٹ پنکھا بھی اسی لیے لگا ہوا تھا کہ رات کے وقت کوئی بھی آتا تو بآسانی گھر دکھایا جا سکتا تھا۔ مگر آنے والا جو بھی اس گھر میں آتا اپنے ساتھ بنیادی ضرورت کا سارا سامان لے کر آتا، جبکہ وہ تو بالکل خالی ہاتھ تھی۔ اگر آج ڈاکٹر کرن نہ ملی ہوتی تو نہ جانے وہ کہاں جاتی، کیا ہوتا اس کے ساتھ۔ عاصم بھی اب اٹھ گیا تھا۔ اس نے اس کو دودھ پلا دیا تو وہ مگن سا مسکراتے ہوئے ماں کو دیکھنے لگا، اپنی زبان میں اس سے غوں غاں کر کے باتیں کرنے لگا۔ وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلا تھا۔ فرح اور کرن واپس آ گئی تھیں۔ وہ کافی ضرورت کی چیزیں لے کر آئی تھیں۔ کچن کا مختصر سامان کچن میں رکھ دیا تھا۔ فرح نے اپنے ہسبینڈ کو فون کر کے بلوا لیا تھا، انہوں نے آ کر چولہا فٹ کر دیا۔ باقی یہ سامان تم دیکھ لینا، کوشش کروں گی تمہارے لیے ایک چھوٹے فریج کا بھی انتظام کر دوں، اور یہ گھڑی بھی یہاں لگا دیتی ہوں تاکہ تمہیں ٹائم دیکھنے میں پریشانی نہ ہو۔ اسے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر بولی، جس سے وہ ایک بار پھر اس کی مشکور ہوئی۔ اب ہم چلتے ہیں، تم کل صبح آ جانا۔ آخر میں اس کو کھانے کا ایک باکس اور 2 روٹیاں پکڑا کر وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد اس نے کھانے کا باکس کھولا۔ بھوک تو ویسے ہی لگی ہوئی تھی، اس نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور برتن کچن میں لے جا کر دھو کے رکھ دیے۔ پھر کمرے میں آ کر عاصم کے برابر میں ہی اپنی چادر بچھا کر لیٹ گئی۔ چند لمحوں بعد نیند پھر سے آن وارد ہوئی تھی۔ اگلی صبح سویرے ہی اس کی آنکھ کھل چکی تھی۔ اس نے ان کا لایا ہوا سامان چیک کیا۔ ایک شاپر میں ٹوتھ برش، صابن، شیمپو بھی موجود تھا۔ اس نے ساری چیزیں نکال کر باتھ روم میں رکھ دیں، پھر خود بھی منہ ہاتھ دھو کر باہر آ گئی۔ سب سامان سمیٹنے کے بعد 10 بجے کا انتظار کرنے لگی، جس کے بجنے میں ابھی کافی دیر تھی۔ یوں ہی دیوار کی پشت سے ٹیک لگائے اپنے گزرے ہوئے کل کے بارے میں سوچنے لگی۔ اچانک اس کو اپنے بچوں کا خیال آیا۔ میرے بچے نہ جانے کہاں ہوں گے، کس حال میں ہوں گے، کس کے پاس ہوں گے۔ یا اللہ، کہاں ڈھونڈوں گی ان کو، کیسے معلوم کروں گی ان کا کہ وہ کہاں ہیں۔ اس کی آنکھوں سے گرم سیال بہنے لگا۔ منہاج، کیوں کیا ایسا میرے ساتھ؟ اتنا بڑا دھوکہ کیا، میرے معصوم بچوں کو بیچ کر مجھے یہاں درندوں کے حوالے کر کے بھاگ گئے، اور پھر ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کئی ساعتیں یوں ہی گزر گئیں اس کو روتے ہوئے۔ اس کا دل اپنے بچوں کے لیے بے حد بے چین ہو رہا تھا، مگر وہ بے بس تھی، کس سے کہتی۔ انہیں سوچوں میں 10 بج گئے تھے۔ اٹھ کر اس نے کپڑے بدلے، پھر عاصم کو لے کر فرح کے گھر جانے کے لیے نکل گئی، جس کا گھر اس کے گھر سے کافی دور تھا۔ اپنے مطلوبہ گھر پہنچ کر اس نے بیل بجائی۔ دروازہ فرح نے ہی کھولا تھا۔ وہ اندر چلی آئی۔ فرح نے سب سے پہلے اس کو ناشتہ دیا۔ ناشتے کے بعد تہمینہ اس سے پوچھ کے کاموں میں لگ گئی۔ اس کا گھر نہ بہت بڑا تھا نہ ہی بہت چھوٹا۔ سارے گھر کا کام وہ پہلے خود ہی کرتی تھی، اب تہمینہ کے ذمے ہو گیا تھا سارا کام۔ ماہانہ 4000 روپے تنخواہ میں وہ سارا کام کرنے لگی۔ کام ختم کر کے گھر جانے کے لیے نکل گئی۔ وقت ایک بار پھر ہوا کی دوش پہ اڑنے لگا تھا۔ دن ہفتے مہینوں میں بدل گئے تھے۔ اپنی تنخواہ سے آدھے پیسے جوڑ کر الگ رکھ دیتی، باقی خرچ کر دیتی۔ کرن بھی اکثر اس سے ملنے آتی تو کچھ نہ کچھ لے کر ہی آتی تھیں۔ دوسری طرف سکندر تہمینہ کو تلاش کرنے کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے تھا، مگر وہ کہیں نہیں مل رہی تھی۔ تھک ہار کر اس نے چند ماہ بعد اس کی تلاش ترک کر دی۔ کبھی کبھی تو اس کو حیرت ہوتی، آخر وہ گئی کہاں؟ اس کو زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا؟ مگر کوئی سرا ہاتھ نہیں لگ رہا تھا۔ عاصم کے اسکول کے جانے کی عمر ہوئی تو تہمینہ نے اس کو نزدیک کے اسکول میں داخلہ کروا دیا اور خود 2 گھروں کے کاموں میں اضافہ کر لیا۔ اب صبح میں فرح کے گھر کا کام کر کے، باقی 2 گھروں کا کام مزید کر کے گھر عاصم کے اسکول سے واپس آنے سے پہلے آ جایا کرتی تھی۔ زندگی اپنی ڈگر پہ رواں دواں چلتی جا رہی تھی۔ سالوں گزر گئے تھے، مگر ان گزرے سالوں میں اس کو ہر پل اپنا ماضی ستاتا رہتا۔ اپنے بچے یاد آتے، ماں باپ یاد آتے تو وہ بے تحاشا رونے لگتی۔ ایک اور احساس جرم بھی اس کو ستانے لگا تھا۔ اس نے نسرین کے ساتھ جو کچھ کیا تھا وہ اس کو کسی بچھو کی طرح ڈنک مارتا تھا۔ اس کا دل چاہتا کہ نسرین کہیں مل جائے تو اس کے پیروں میں گر کر معافی مانگ لے گی۔ اس پہ ایک الزام لگانے پہ زندگی نے کیا کیا تھا اس کے ساتھ، اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے کر بھاگنے پہ زندگی نے کس طرح اس کو منہ کے بل گرایا تھا، وہ یہ سب سوچ کر کانپ جاتی تھی۔ زندگی کے اس دوراہے پہ آ کر اس کو اتنا تو احساس ہو گیا تھا کہ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے کبھی کچھ غلط نہیں سوچتے۔ انہوں نے منہاج کو چھڑا چھانٹ دیکھ کر ہی تہمینہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہ دینے کا فیصلہ کیا تھا،
مگر محبت کی اندھی پٹی اپنی آنکھوں پہ باندھنے کی وجہ سے اس کو اپنے ماں باپ اپنے دشمن ہی لگے تھے۔ پھر منہاج نے بھی کبھی اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا تھا، بلکہ بےحد محبتوں سے نوازا تھا، لیکن وہ یہ بات بھول گئی تھی کہ دھوکہ دینے کی سزا تو کبھی نہ کبھی ملتی ہی ہے۔ اس کو بھی اپنے ماں باپ کو دھوکہ دینے کی سزا مل گئی تھی۔ کاش وہ پہلے سمجھ جاتی، کاش پہلے اس کی عقل میں بات آ جاتی تو آج یوں اکیلی تنہا نہیں ہوتی، مگر کاش تو بس کاش ہی رہ جاتا ہے۔ اب صرف عاصم ہی تھا جو اس کے جینے کی وجہ تھا، اللہ کے بعد وہی اس کا سہارا تھا جس کے لیے وہ جی رہی تھی۔ حال یہ تھا تمہاری ماں کا تلخ ماضی۔ بالا آخر ایک تلخ ماضی کا سفر اپنے اختتام کو پہنچ گیا تھا۔ عاصم اپنی ماں کی زبانی اس کے ماضی کے اس سفر میں خود بھی بہت رویا تھا اور ماں کے بھی آنسو پوچھے تھے۔ اس سفر کو طے کرتے ہوئے اس کے چہرے پہ صدیوں کی تھکن رقم تھی۔ امی، آپ کا ماضی واقعی بہت تکلیف دہ تھا۔ جو غلطی یا گناہ آپ نے کیا، آپ اس پہ شرمندہ بھی ہیں، اور اللہ پاک کو یہی پسند ہے کہ بندہ ایک گناہ کر کے اس پہ شرمندہ ہو جائے اور دوبارہ وہ گناہ نہ کرے۔ اور آپ شرمندہ ہیں اپنے کیے پہ، آپ پریشان مت ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں ہر پل۔ اپنی ماں کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے عاصم اس کو یقین دلا رہا تھا۔ میرا بیٹا، تہمینہ نے روتے ہوئے اس کو خود سے لگا لیا۔ جی تو جناب، کیسی لگی آپ کو یہ قسط؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ تو تہمینہ کا ماضی آج اس قسط میں مکمل ہو گیا۔ آپ نے جان لیا کہ کتنا تلخ ماضی تھا۔ ماں باپ کو دھوکہ دے کر، ان کو رسوا کر کے لڑکیاں کبھی خوش نہیں رہتیں، بے شک ان کو ہم سفر کتنا ہی اچھا کیوں نہ مل جائے، لیکن زندگی ان کو کہیں نہ کہیں منہ کے بل ضرور گراتی ہے، کیونکہ ان کے رشتے میں ماں باپ کی دعائیں شامل نہیں ہوتی، کسی بڑے کی دعا شامل نہیں ہوتی۔ تو ظاہر بات ہے پھر جب دعا شامل نہیں ہوتی تو پھر رسوائی مقدر بنتی ہی ہے۔ خیر، اب مزید کیا ہوگا آگے جاننے کے لیے جڑے رہیے۔ ملتی ہوں آپ سے جلدی اگلی قسط کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔